अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शफ़क़त और आप को दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। आज हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं और टॉप रैंक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं वो कौन कौन से हैं। और उनमें से एक जो है वो है फाइवर बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। और आज हम देखेंगे कि फाइवर क्या है बेसिकली, फाइवर में कैसे हम अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। फाइवर की अकाउंट की क्रिएशन भी इसका नेक्स्ट पार्ट होगा और उसके अकाउंट को मैनेज कैसे किया जाएगा और उसके बाद जो इश्यूज़ आएंगे, जो न्यू फ्रीलांसर होता है उसको क्या इश्यूज़ आते हैं फाइवर में वो देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ही कम डिस्कस की जाती है वो है एसईओ ऑन फाइवर। कि फाइवर की प्रमोशन जो हमारे अकाउंट या हम अपनी इसमें एक टर्म यूज़ होती है गिग, हम गिग की प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, उसकी एसईओ कैसे कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन होगी। और उसके बाद अदर प्रॉब्लम्स होंगी, फाइवर की टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। ये बेसिकली 2 या 3 पार्ट में मैं कोशिश करूँगा इसको बना के और मैं आपको फॉरवर्ड करूँ, क्योंकि एक ही पार्ट में इसको बनाना ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। जो एक छोटा सा समझ लें कि छोटी छोटी वीडियोस होती हैं तो अच्छी सुनने में आसानी होती है, बोरिंग वीडियो हो जाती है अगर हम थोड़ी लंबी वीडियो बना लेते हैं। तो कम टू द पॉइंट कि व्हाट इज़ फाइवर, बल्कि मैं तो आपको यूँ कहूँगा कि आई वेलकम यू ऑन फाइवर। फाइवर इज़ बेसिकली एन ऑनलाइन शॉप। आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप एक शॉप बना लेते हैं, आप अपना एक ऑफिस बना लेते हैं। एक फिजिकल ऑफिस होता है, एक ऑन द इंटरनेट ऑनलाइन आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो सेल करने के लिए एक ऑफिस बना लेते हैं। तो एक ऑनलाइन ऑफिस है आपका जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं फाइवर पे। ठीक है, जिस तरह हम ऑनलाइन स्टोर देखते हैं, ई कॉमर्स स्टोर देखते हैं, स्टोर वहाँ पर प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले होता है और वो ऑफर कर रहे होते हैं। इसी तरह फाइवर जो है वो एक अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए, स्किल्स को सेल करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और इस पर हमने अपनी स्किल्स को सेल करना है। अब इसमें नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्निंग जो होती है फाइवर से वो कैसे होती है और फाइवर पर जाकर हम सेल कैसे करेंगे चीज़ को। हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास जो एजुकेशन है या हमारे पास जो भी आर्ट है हमारे पास, हम उसको सेल करना चाहते हैं, अपनी उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम फाइवर पर अपना एक अकाउंट बनाते हैं और वहाँ जाकर हम अपनी उन स्किल्स को इनलिस्ट कर देते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फाइवर पर बायर्स आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फाइवर पर वो लोग रुजू करते हैं जिनको ऐसी सर्विसेज, ऐसी स्किल्स की ज़रूरत होती है। वो सर्च करते हैं ऐसे लोगों को जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो लोगों को स्किल्स सेल करना चाहते हैं। लेकिन अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, कोई दूसरा बंदा वो इंग्लैंड में बैठा है, उसको ज़रूरत है इन्हीं स्किल्स की, लेकिन वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। फाइवर एक ऐसा इंटरमीडिएटर है जो दरमियान में आकर मुझे और उसको कनेक्ट कर रहा है और उसके बाद हम सर्विसेज को शेयर कर रहे हैं, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मेरी सर्विसेज से बेनिफिट्स उठा रहे हैं। तो ये टॉप रैंक्ड है, और भी हैं, इट इज़ वन ऑफ द टॉप रैंक्ड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। अब इसमें अदर बेनिफिट ये है कि शुरू शुरू में तो ये होता था कि लोग पार्ट टाइम काम करते थे इसमें, जॉब से फ्री हुए, फाइवर पर अकाउंट बनाया हुआ है, अपनी स्किल्स को वहाँ पर इनलिस्ट किया हुआ है, गिग्स बनाई हुई हैं। बेसिकली गिग का एक ये टर्म यूज़ होती है इसमें, वो हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में जाके उसको डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी सर्विस को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए या सर्विस को शो करने के लिए जो मखसूस डिज़ाइनिंग में अपनी सर्विस को पेश करते हैं उसको गिग कहा जाता है। तो
لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ لوگوں کو جب یہ فیل ہوا یا سیلرز کو جب یہ فیل ہوا کہ ہمیں یہاں سے زیادہ انکم ہو رہی ہے، تو اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کہ آپ پارٹ ٹائم جاب نہیں کرتے، آپ کے پاس آپشن ہے آپ پارٹ ٹائم کریں، آپ فل ٹائم کریں. لیکن موسٹلی لوگ اب فل ٹائم یہ فائبر پر یا ادر فری لانسنگ پلیٹ فارم پر فل ٹائم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور وہ فل ٹائم میں کنورٹ اسی وجہ سے ہوئے جب ان کو یہ فیل ہوا کہ جو ہم پارٹ ٹائم کام کرتے تھے اور باقی ٹائم اپنی جاب پہ گزارتے تھے، اس جاب سے زیادہ جو ہمیں بینیفٹ جو انکم ہوئی وہ ادھر فری لانسنگ پلیٹ فارم سے ہوئی. تو کیوں نہ ہمیں فل ٹائم اس فری لانسنگ پلیٹ فارم کو جوائن کرنا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ انکم ہو سکے. تو یہ ایک پارٹ ٹائم کی بھی سہولت موجود ہے. آپ جب اپنے فری لانسنگ پلیٹ فارم کو آن کریں گے، جب آپ اس میں آن لائن ہوں گے، اس کے بعد آپ اس سے اسی وقت سے کام کرنا شروع کر دیں. پروجیکٹس لیں، ایزی پروجیکٹس لیں، پک اینڈ چوز ہے، کم ٹائم والے پروجیکٹس کو آپ چوز کریں یا فائنلائز کریں، یا زیادہ لمبے پروجیکٹس کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ تمام بینیفٹس جو ہیں یہ فائبر پر آپ کو اویلیبل ہیں. دوسرے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں جو پرائس کا ایشو ہے، اگر آپ اپنی سروسز کو، اسکلز کو اچھی طرح سے پریزنٹ کر دیتے ہیں تو میں نے فیل کیا ہے کچھ لوگ یہاں پر اتنی اچھی ارننگ کر لیتے ہیں اپنی سروسز کو سیل کر کے کہ ان کو لوکل وہ اتنی انکم نہیں ملتی، اتنی اپنی سروسز کی جو ہے پرائس نہیں ملتی. لیکن وہ فائبر پر آ کے جب اس کو سیل کرتے ہیں تو وہ ہائیلی ارن انکم ہوتی ہے ان کی. فار ایگزامپل میں پاور پوائنٹ کی ایک مثال لیتا ہوں کہ آپ پاور پوائنٹ کا کام جانتے ہیں. پاور پوائنٹ کیا آپ سلائڈز بنا لیتے ہیں، تو اگر آپ اس کو لوکل مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں تو شاید آپ پاور پوائنٹ کی سلائڈز جو ہیں بڑے کم، ہارڈلی لوگ آپ سے ان پاکستانی روپیز 500 میں ایک سلائڈ بنوا لیں، 1000 میں ایک سلائڈ بنوا لیں، یا ایون کہ بہت ہی اچھی آپ سلائڈ بنائیں تو آپ کو 5000 روپیہ پے کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اسی سکلز کو، اسی اپنی کوالٹیز اور اسی آرٹ کو جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور ایک اچھا آپ کو بزنس مین مل جاتا ہے آپ کا کلائنٹ جس کو اپنی پروڈکٹس کی پریزنٹیشن یا جس کو اپنے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن اچھے انداز میں چاہیے، اور آپ اس کو اپنی جو ہے وہ سلائڈس کا کوئی سیمپل کو کیٹالاگ بھیج دیتے ہو کہ یہ پہلے میں نے پرانا کام کیا ہوا ہے، اس کی ایک سنیپ شاٹ بنا کے بھیج دیتے ہو، اور یا ایک چھوٹی سی ویڈیو کریٹ کر کے اس کو بھیج دیتے ہو اپنی ان سلائڈس کی، تو وہ کنونس ہو جائے تو آپ اس سے مور دین $200 $300 $500 $1000 تک بھی لوگ چارج کر لیتے ہیں اچھی پریزنٹیشن کر کے، اچھا ایک کوالٹیٹیو کام کر کے اس سے زیادہ چارج کر لیتے ہیں. تو یہ ادر بینیفٹس بھی ہیں اس میں کہ آپ اپنی جو اسکلز ہیں ان کو اچھے انداز میں پیش کریں اور اچھی ارننگ کریں. اب اگلی بات جو یہ ہے کہ فائبر پر آنے سے پہلے آپ کو کچھ پری ریکوزٹس کا جاننا بہت ضروری ہے. آپ کو کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسا نالج جو فائبر پر آنے سے پہلے جاننا ضروری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پری ریکوزٹس ٹو فائبر. ان میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ ادھر آنا چاہتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اگر اچھی نہیں بھی ہیں تو ان کو امپروو کر لیں، ان کو مزید بہتر کر لیں اپنی کمیونیکیشن سکلز کو. کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل کلائنٹ سے چیٹ کریں گے، جب ان سے بات کریں گے، جب آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے تو آپ کی جو سکلز ہیں وہ اچھے لیول کی ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک کمپلیکسٹی ہے لینگویج کی، اس کمپلیکسٹی کو تھوڑا ریڈیوس کریں، تھوڑا کم کریں. ضروری نہیں کہ آپ مکمل طور پہ ایک فلوئنٹ انگلش بول سکتے ہوں یا فلوئنٹ لینگویج میں آپ بات کریں، لیکن اتنی کم از کم اچھی ہو آپ کی لینگویج کہ آپ ان کو کنونس کر سکیں، اس کو فیل ہو کہ آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ اچھی ہیں. کیونکہ یہی کمیونیکیشن سکلز ہی ہوں گی بیسیکلی جو کہ پہلا امپریشن کریٹ کریں گی کہ آپ کیسے سیلر ہیں. اور آپ بیسیکلی یہ پریزنٹیشن ہے کہ آپ نے اپنی اسکل کو پریزنٹ کرنا ہے.
اور وہ آپ کی کمیونیکیشن سے آپ کو اندازہ لگائیں گے. موسٹلی کلائنٹ آپ کی کمیونیکیشن سے ہی اندازہ لگاتے ہیں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، اور اسی کمیونیکیشن کی بیس پہ وہ آپ کو فائنلائز کرتے ہیں. سیکنڈلی، آپ کسی بھی فیلڈ میں اپنی سروسز کو پیش کر رہے ہیں. کنسیڈر جیسے میں پاور پوائنٹ کی ایگزامپل دے رہا تھا، یا کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، کہ ان کو فیس بک کا پیج نہیں بنانا آتا، ٹھیک ہے، یا وہ انسٹاگرام پر اپنی پروڈکٹ کی پروموشن چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر کیا اسکل ہے، آپ جو اسکل پیش کرنا چاہتے ہیں، جو سیل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے آفر کرنے کے لیے وہاں پیش کرنی ہے فائبر پر، اس کا آپ کو بیسک نالج ضرور ہونا چاہیے. بیسک نالج اتنا ہونا چاہیے کہ جب وہ آپ سے کوئی بات کلائنٹ کرے، کسٹمر آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے کانٹیکٹ کیا یا آپ نے اس سے کانٹیکٹ کر لیا، آفٹر کنیکشن جب وہ آپ سے اس ٹاپک پر، اس فیلڈ پر بات کرے، تو وہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو ڈیفائن کرنے کا آپ کے پاس نالج ضرور ہونا چاہیے. آپ کو کوئی بندہ ہائر کرتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے، یہ امیزون کا یا ای کامرس میں پروڈکٹ ہنٹنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور بڑی اچھی سکلز ہیں، ان کو لوگ سیل کرتے ہیں. تو تب آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کی وہ بیسک چیزیں ضرور پتہ ہونی چاہیے، یا لسٹنگ کی، یا ایون پروڈکٹ فوٹوگرافی کی آپ سروسز دے رہے ہیں، تو وہ بیسک نالج آپ کو ضرور ہونا چاہیے، جو آپ اس سے بات کرتے ہوئے اس کو ڈیفائن کر سکیں، اپنی بات میں ان باتوں کو بیان کر سکیں، تاکہ کلائنٹ کو، کسٹمر کو فیل ہو کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن، یہ نالج ضرور موجود ہے. اور کم ہے یا زیادہ ہے، یہ جب آپ کو آرڈر مل جائے گا تو آپ تھوڑی سی ایفرٹ اچھی کر لیں گے، تھوڑی سی محنت کر لیں گے، تھوڑا سا خود بھی سیکھ لیں گے، کام اچھے انداز سے بار بار ریوائز کر کے اچھی ڈلیوری دیں گے، اچھا کام ان کو کر کے دیں گے، تو آٹومیٹکلی جب انسان محنت کرتا ہے تو اچھا کچھ نہ کچھ ریفائن ضرور ہوتا ہے. لیکن اسٹارٹ میں آپ کے پاس جو سکلز ہیں، آپ اپنی گفتگو میں، اپنی کمیونیکیشن میں اس کو، ان سکلز کا اسپیسیفکلی نہیں بتانا کہ میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، اپنی چیٹ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اپنی مطلب کچھ سوال اس سے ایسے آپ پوچھ لیں کہ آپ نے اگر فرض کیا آرٹیکل کو بندہ آپ سے لکھوانا چاہتا ہے، تو ان سے پوچھیں کہ یہ آرٹیکل آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے لکھوانا چاہتے ہیں، یا آپ نے کہیں اس کو کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کی کوئی اسائنمنٹ ہے کسی اپنے ڈپارٹمنٹ میں، یا کوئی اسکول کے حوالے سے، کوئی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی لاء کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ آرٹیکل لکھوانا چاہتا ہے. میں پوچھ لیتا ہوں کہ از دیٹ آرٹیکل فار یور کلاس اسائنمنٹ، اور فار یور مڈ ٹرم ایگزام، اور فار یور ویب سائٹ. آپ نے کوئی بلاگ تو نہیں بنایا ہوا جس پر آپ نے اس آرٹیکل کو لگانا ہے. تو اسی طرح مزید بھی جب آپ کسی بھی اسکل کو اپنی کو پیش کرتے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ اس میں کیا چیز بہتر آپ پوچھ سکتے ہیں. کچھ دو چار کسٹمنگ کریں گے، کلائنٹ کو، کسٹمر کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو سیلر ہے، یہ بہتر انداز میں کام کو جانتا ہے. اب اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پیشنس ہے، صبر ہے، تحمل ہے. آپ اکاؤنٹ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ اپنی اسکلز کو آفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صبر نہیں کریں گے تو آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے. تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ آپ نے اس کو 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ اپنے کلائنٹس کو، کسٹمر کو ڈیل کرنا ہے. اور شروع میں تو اکاؤنٹ بنانے کے بعد بہت سی ایسی خامیاں جو یا ایسے پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں نیو فری لانسر کو کسی بھی پلیٹ فارم پر، کیونکہ ہر پلیٹ فارم کا ایک اپنا انٹرفیس ہے، ایک اپنی ونڈو ہوتی ہے، اپنے اس کے مخصوص آپشنز ہوتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اور پھر ٹرمز اینڈ پالیسیز ہوتی ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اور جب آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں، کوئی 2-4 مہینے، 6 مہینے گزر جاتے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا ہاؤناؤ بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے، تو اتنی آپ کو پیشنس تھوڑی سی ضرور کرنی پڑے گی. پھر جب کام آنا شروع ہو جائے گا، جب آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو، اور جب ارننگ اسٹارٹ ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کام کیسے آتا ہے، کیسے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، مینیج کیسے کرنا ہے، اور فائنلی ارننگ تک کام کو ڈلیور کر کے اور
withdrawal آف منی تک آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. لیکن شروع میں آپ کو تھوڑا سا پیشنس دکھانی پڑے گی اور یہ اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. یہ صبر اور یہ تحمل اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا آپ کو. بہت سارے ایسے دوست ہیں جو مجھ سے اکثر کہتے ہیں ہم نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور یہ ایشو آ رہا ہے، یہ ایشو آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ سارے ایشوز ہم اپنی نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی نیکسٹ پارٹ میں ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے. لیکن ٹو دا پوائنٹ یہاں پر ایز اے پری ریکوزٹ ٹو فاور ہمیں صرف یہی آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے پیشنس سے صبر سے کام کرنا ہے. نیکسٹ ہے کہ آپ اپنا پورٹ فولیو ایک بلڈ کریں. پورٹ فولیو مین کہ آپ نے اگر کوئی پریویس کام کیا ہوا ہے فائور پہ نہیں بھی کیا ہوا، جیسے میں آپ کو پہلے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر فیس بک کے پیجز بنائے ہوئے ہیں تو ان کے اسکرین شاٹس لے کے یا ان کی انالیٹکس کا ریکارڈ، انالیٹکس مین کہ اگر آپ نے پیج بنایا ہے اور اس کو پروموٹ کیا ہے تو کتنے لوگوں نے اس کو وزٹ کیا یا کتنے ٹریفک ادھر آئے یا کتنے فالوورز ادھر آئے، وہ انالیٹکس کو اپنے پاس سیو کریں. اگر آپ نے پاور پوائنٹ پر کام کیا، اپنی سلائڈز جو کام آپ نے کیا اس کے کیٹالاگز بنائیں، ویڈیوز چھوٹی چھوٹی بنائیں کہ یہ میں نے اپنا کام کیا ہوا ہے. اگر آپ نے آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں تو ان آرٹیکلز کو سیو کیا ہوگا. الٹیمیٹلی آپ نے فائور پہ آنے سے پہلے بھی آپ نے کوئی کام کیا ہے جس میں آپ اسکلفل ہیں، ان کا ایک ریکارڈ مینٹین کر کے اپنے پاس ایک فولڈر میں رکھیں اور یہ آپ کا پورٹ فولیو ہے. اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ سے پوچھتا ایک ہی بات ہے، سیٹسفائی ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا کہ میں ایسے کام کرتا ہوں، یہ میرے چارجز ہیں، یہ آپ کی گگ میں بھی لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ آپ سے کام کا سیمپل ضرور مانگے گا. کچھ شاذ و نادر ہیں جو نہیں مانگتے، ورنہ زیادہ تر کسٹمر کلائنٹ آپ سے پورٹ فولیو ضرور مانگے گا. تو وہ سمپلی اٹھائیں، آپ نے فولڈر میں سیو کیا ہوا ہے اس کو اٹیچ کریں اور اس کو اپنے کلائنٹ کو سینڈ کر دیں اور اچھا کام سینڈ کریں، کوالٹیٹیو ورک سینڈ کریں تاکہ وہ اس کو دیکھے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ واقعی جو سیلر ہے جس سے میں نے کانٹیکٹ کیا ہے وہ ایک اسکلفل پرسن ہے، میرا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، میرے پیسے ضائع نہیں ہوں گے. کیونکہ ہر انسان آج کے دور میں پیسوں کے ضائع ہونے کا بھی اس کو ہوتا ہے، لیکن ٹائم کا جو ضیاع ہوتا ہے نا اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہوتا. آپ نے 5 دن ایک پروجیکٹ کے لیے لگائے، ان سے لے لیے، اب 5 دن بعد اگر آپ ایک لو کوالٹی کا ورک اس کو دے رہے ہیں، ڈلیور کر رہے ہیں، تو اس کا یہ جو 5 دن ضائع ہوئے ہیں اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے. بلکہ آپ نے اس کا جو یہ ٹائم ضائع کیا پتہ نہیں اس کو کتنا لاس ہوگا. کنسیڈر آپ ایک آرٹیکل لکھ کے دے رہے ہیں ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو جس نے آگے اپنی کلاس میں سبمٹ کروانا ہے یا اپنے مڈ ٹرم ایگزام میں اس کو سبمٹ کروانا ہے، اور آپ کا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے ویری لاسٹ ڈے میں، آخری 5 دن میں آپ کا اس سے کانٹیکٹ ہوا ہے. آپ نے 4 دن لے لیے اس سے آرٹیکل لکھنے کے لیے اور وہ بھی سیٹسفائیڈ ہے کہ ٹھیک ہے جی بڑا اچھا آرٹیکل مجھے یہ 4 دن میں لکھ کے دیں گے، میں 5ویں دن اس کو سبمٹ کروا دوں گا اپنے لاسٹ ڈے پہ یا اس سے ایک دن پہلے بھی. اب آپ اس 4تھ ڈے میں، اس چوتھے دن یا لاسٹ آپ نے اپنا جو ڈلیوری والا جو ٹائم تھا اس کو کام کو ڈلیور کرنا تھا، اس دن آپ نے اس کو کام کو ڈلیور کیا لیکن اپنے اچھا کام نہیں ڈلیور کیا، تو اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو ان کی یہ جو پریشیس ٹائم آپ نے ضائع کیا ہے اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. شاید وہ جو آپ کو اس نے پے کیے ہیں اس کا تو انیبل بدل ہو جائے، لیکن ٹائم کے ضیاع کا بالکل الٹرنیٹ نہیں ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جو آپ نے ورک ڈلیور کرنا ہے، جو کام فنشڈ ورک ان کو دینا ہے وہ انتہائی اچھی کوالٹی کا ہو اور ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا آپ نے کام کیا ہو. تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑا سا اپنے کام کو ریفائن کر لیں، چیک کروا لیں کسی کو. اگر آپ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ میں کم ایکسپیرینسڈ ہوں، تھوڑا ایکسپیرینس بندے کو چیک کروا لیں کہ سر یہ ایک چھوٹا سا میں نے کام کیا ہے، اس کو ذرا چیک کریں پھر اس کو ڈلیور کریں. ٹھیک ہے، تو یہ اپنا پورٹ فولیو اور یہ جو اپنا آپ نے ریسرچ ورک کیا ہوگا اس کو آپ نے بغور جو ہے وہ دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد ڈلیور کرنا ہے. جو لاسٹ بات ہے جو میں یہاں پر کر کے اس سیشن کو کلوز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں فائور کو، فائور کی پالیسیز کو، کہ فائور کی پالیسیز کیا ہیں، فائور کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں. ہوتا یہ ہے کہ فائور کا اکاؤنٹ بنا لینے کے بعد
ہوتا یہ ہے کہ لوگ بین کروا بیٹھتے ہیں. فائیور کی ٹرمز اینڈ پالیسیز کے مطابق اگر آپ نہیں چلیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ فائیور بین کر دے گا. اب جو ہی آپ کا اکاؤنٹ اگر بین ہوتا ہے تو پھر اس میں نے دیکھا ہوا بہت سارے لوگ ایسی مزید غلطیاں کرتے ہیں جس کے بعد اس کو ان بین کروانے کی کوئی کنڈیشن بچتی ہی نہیں ہے. آج ان باتوں کو ہم ڈسکس کر کے اپنے سیشن کو کلوز کر دیں گے کہ فائیور کی کون سی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں جن کو فالو کرنا، جن کو ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے. اور فائیور کے اکاؤنٹ بنانے سے پہلے بھی آپ کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ جب ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بین نہ ہو. سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک لیپ ٹاپ پر، ایک پی سی پر ایک ہی اکاؤنٹ بنانا ہے فائیور کا. کبھی بھی اپنے لیپ ٹاپ پر کسی دوسرے کا اکاؤنٹ اوپن بھی نہ کریں. اگر کسی نے بنایا بھی ہوا ہے تو اس کو اوپن بھی نہ کریں، کیونکہ فائیور کی پالیسی ہے کہ ایک آئی پی ایڈریس پر ایک اکاؤنٹ اوپن کیا جائے. اب آئی پی ایڈریس جو ہے بیسیکلی جب ہم انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہمارے لیپ ٹاپ پہ ہوتا ہے تو وہ جو ہمیں سگنلز آ رہے ہوتے ہیں وہ ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے اس کی بیک پہ، وہاں سے اس انٹرنیٹ کنیکشن پہ کی بیک پہ، تو وہاں سے جو آئی پی ایڈریس ہوتا ہے نا وہ فائیور کے پاس جا کے سیو ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک انٹرنیٹ کنیکشن یوز کریں. ایک لیپ ٹاپ، اگر آپ کے پاس پی سی ہے، کمپیوٹر ہے، تو آپ کے کمپیوٹر پر کسی دوسرے کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہونا چاہیے. یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے تو اس پر کسی بھی دوسرے شخص کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ اگر آپ یہ بھی کر لیں تو انتہائی سیفسٹ ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے، آپ اس انٹرنیٹ کنیکشن پر بھی صرف اپنا ہی اکاؤنٹ اوپن کریں. مین کہ دوسرا لیپ ٹاپ یا دوسرا پی سی اس کنیکشن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی آئی پی ایڈریس پر دو اکاؤنٹ ان کے پاس شو نہ ہوں. جو ہی دو اکاؤنٹ شو ہوں گے تو وہ کنسیڈر ایسے کریں گے کہ جیسے ایک ہی بندے نے دو اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، مختلف آئی ڈی سے اپنی آئیڈینٹی کو چھپایا ہوا ہے. تو آئیڈینٹی کو چھپانے کا جو یہ کنسیلمنٹ ہے، اس کو وہ اسٹرکٹلی اس کے لیے سیکشن لیتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ اکاؤنٹ بین کر دیتے ہیں اور دونوں اکاؤنٹ بین کر دیں گے. اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی کہ صرف آپ کا اکاؤنٹ بین ہو اور دوسرا اکاؤنٹ جو آپ کے آئی پی ایڈریس پر اوپن کیا گیا وہ نہ ہو، یا وہ ہو جائے اور آپ کا نہ ہو. بالکل ایسا نہیں ہے، دونوں اکاؤنٹ بین کر دیے جائیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس کو بٹھا لیں کہ کبھی بھی آپ نے دوسرا اکاؤنٹ اپنے ایک لیپ ٹاپ پر نہیں بنانا. ہاں، اگر اس کو آپ نے بنا لیا ہے، یعنی ایک اکاؤنٹ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو فائیور کی انفارمیشن نالج کم تھا، بس دیکھا فائیور، کچھ ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوب پر، کوئی تھوڑا بہت نالج تھا، فائیور کا اکاؤنٹ بنا لیا. اب وہ بھول جاتے ہیں، پاسورڈ بھی بھول جاتے ہیں اس اکاؤنٹ کا، اپنے اسی لیپ ٹاپ پر، اسی کمپیوٹر پر انہوں نے بنایا. اب وہ دوسرا اکاؤنٹ بھی بنا لیتے ہیں بعد میں، جب ان کے پاس ایک مکمل نالج آ جاتا ہے کہ اب ہم نے یہ سیکھا ہے تو ہم ایک نیا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، یا پہلے والا جو اکاؤنٹ تھا اس کا پاسورڈ بھول گئے ہیں. تو اب آپ دوسرا اکاؤنٹ بھی بنا لیا ہے آپ نے، تو سب سے پہلے فوری ان کا سپورٹ سینٹر ہے فائیور کا، اس میں ایک میل ڈراپ کریں گے آپ کہ یہ ایک پہلے اکاؤنٹ میں نے بنایا ہوا تھا اور اب ایک میں نے اکاؤنٹ یہ بنایا ہوا ہے، تو ان میں سے ایک اکاؤنٹ جو ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کائنڈلی اس کا پروسیجر بتائیں. وہ انتہائی سمپل سا 2-3 سٹیپ کا پروسیجر آپ کو بتائیں گے کہ کس آپشن پر جا کر آپ نے اپنے پریویس اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو ان کی میل کا انتظار کریں، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ہفتہ بھی لگ سکتا ہے وہ آپ کو رسپانس کرنے میں، لیکن ود ان 24 اور 48 آورس وہ آپ کو رسپانس کر دیتے ہیں. فائیور سپورٹ سینٹر میں ان کے اسسٹنٹ موجود ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اس سے شو کیا ہوگا، اس سے آپ کی جو ہے وہ ایمانداری، آنیسٹی شو ہوگی کہ آپ اگرچہ 2 اکاؤنٹ بنا چکے ہیں، ایک اکاؤنٹ پرانا تھا، ایک دوسرا، لیکن آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو کنسیل نہیں کیا. پتہ تو ان کو ویسے بھی لگ جائے گا، ایک ہی کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے، ایک ہی لیپ ٹاپ یوز ہو رہا ہے، ایک ہی آئی پی ایڈریس پہ
آپ ایٹ دا سیم ٹائم 2 اکاؤنٹ کھول کے بیٹھے ہوں تو ان کو انفارمیشن میں ہو جاتی ہے، ان کا سسٹم اتنا اچھا انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ خود ان کی خود وہ اپنی سیکروٹنی اس بات کی کریں، اس سے پہلے آپ ان کو ایک میل ڈراپ کر دیتے ہیں کہ یہ دونوں ہی میرے ہیں اور ان میں سے ایک کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے پر اپنی جو سروسز ہے وہ آفر کرنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ آپ کو ایک وے آؤٹ دے دیتے ہیں کہ آپ اس طرح سے جا کے یہ پروسیجر اڈاپٹ کریں. اور 4-5 آپشن ہوتے ہیں، 2-3 اسٹیپ میں وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک اکاؤنٹ پرانا آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا، نیا اکاؤنٹ آپ کا کنٹینیو ہو جائے گا اور پھر دوبارہ کبھی بھی آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. دوسرا ایشو جو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پروڈکٹس کو اپنی سروسز کو سیل کرتے ہیں اور کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے ڈلیوری لیتا ہے آپ ورک کی، کام کی، تو یہاں پر آپ کا جو کام ہوتا ہے اس کو ریویو کرواتا ہے فائبر، کہ آپ کو کلائنٹ سے ریویو لیتا ہے کہ کیسا کام ڈلیور کیا گیا آپ کو، اور اس ریویو کو سٹارز میں 1 سٹار 2 سٹار 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار تک اس کام کی رینکنگ کروائی جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کام ڈلیور کر کے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو فنش کر کے دے رہے ہوتے ہیں، ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کلائنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ 5 سٹار ریویو مجھے دے دیجیے گا، یا کوئی بھی ایسے انداز میں کہتے ہیں جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے 5 سٹار ریویو دیے جائیں یا اچھے ریویو دیے جائیں. نیور ایور آسک ٹو دا کلائنٹ فار دا 5 سٹار ریویوز اور گڈ ریویوز. کبھی بھی آپ نے نہیں کہنا، جب بھی آپ کہیں گے آپ کو بین کر دیا جائے گا. 5 سٹار ریویوز، گڈ ریویوز کبھی بھی نہیں آپ نے کہنے. آپ اپنا کام اتنے اچھے انداز سے اس کو کر کے دیں کہ وہ خود مجبور ہو جائے کہ جب اس نے ریٹ کرنا ہے آپ کو، جب آپ کے بارے میں ریویو کو کمنٹ لکھنا ہے، تو وہ اتنا اچھا کنونس ہو کر آپ کے بارے میں کمنٹ کرے کہ وہ خود ہی مجبور ہو جائے کہ وہ 5 سٹار رینکنگ کرے، آپ کو اچھے کمنٹس، اچھے ریویوز دے آپ کو. تو یہ دوسری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. یہ میجر مسٹیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بلنڈرز ہوتی ہیں بیسیکلی، جو لوگ کرتے ہیں فائور اکاؤنٹ پر جا کر اور اپنے اکاؤنٹ کو پھر بین کروا بیٹھتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تیسری جو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ اپنے روڈ نہیں ہونا. انڈین کلائنٹ آ گیا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے، ہم دونوں رائول کنٹریز ہیں، پاکستان اور انڈیا، تو وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کنسیڈر شروع کر دیتا ہے، آپ کے کنٹری کے اگینسٹ کوئی 2-4 لفظ بول دیتا ہے، آپ روڈ ہو جاتے ہیں، آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں، آپ کو فائبر بین کر دے گا کیونکہ آپ سیلر ہیں. آپ کو سبمسو ہو کر اپنی سروسز کو پرووائڈ کرنا ہے. بائر جو ہے، بائر از آلویز باس. یہ ایک مارکیٹنگ کا کنسیپٹ ہے کہ بائر جو ہے وہ، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور اس نے آپ کو پیسہ دینا ہے، تو آپ کو اس کی، اگر وہ آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے بدتمیزی پر اتر آتا ہے تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے، آپ اس کی چیٹ کے، اس کی کمیونیکیشن کے اسکرین شاٹس لیں اور فائبر سپورٹ سینٹر کو سینڈ کر دیں کہ میں بڑی آنیسٹلی ان کو سروس پرووائڈ کر رہا ہوں اور یہ میری ذاتیات پر حملہ کر رہے ہیں، مجھے پرسنلی یہ تھریٹ وہ کر رہے ہیں، اریٹیٹ کر رہے ہیں، یا میری کنٹری کے اگینسٹ مجھے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے میں تھوڑا وہ ہو رہا ہوں، فیل کر رہا ہوں، اس کو فیل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو فائبر کا سپورٹ سینٹر ہے، وہ دیکھے گا کہ کیا واقعی اس کی کہی ہوئی بات آپ یا کسی بھی ایک ہیومن بینگ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بائر کو باہر نکال پھینکے. لیکن اگر آپ ایسی غلطی کریں گے، آپ روڈ ہو جائیں گے کسٹمر کے ساتھ، بائر کے ساتھ، تو فائبر 1 منٹ نہیں لگائے گا، آپ کا اکاؤنٹ بین کر دے گا، آپ کو اپنے سسٹم سے باہر نکال دے گا. ٹھیک ہے. تو گڈ کمیونیکیشن کریں، اور اگر کوئی 1-2 فکروں میں آپ کو تھوڑا اریٹیٹ بھی کرتا ہے تو اس سے کنارہ کریں، اس کو فیس کریں. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ خود کو اچھا ثابت کریں، آپ خود کو ایک اچھا، کیونکہ آپ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ کے نیچے لکھا ہوتا ہے یو آر فرام پاکستان. ٹھیک ہے. تو
یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی کنٹری کو پریزنٹ کر رہے ہیں اراؤنڈ دا گلوب. آپ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی شاپ یا ایک چھوٹا آفس بنا کے کسی ایک چھوٹے سے شہر میں نہیں بیٹھے. آپ ایک ڈسٹرکٹ تک محدود نہیں ہیں. آپ کو پوری دنیا دیکھتی ہے, آپ کو آپ کے کنٹری نیم کے ساتھ دیکھتی ہے. پھر آپ کا جو کنڈکٹ ہے, آپ کا جو بیہیویئر ہے, آپ کی جو کمیونیکیشن ہے, اس کو نوٹس کرتی ہے. تو خوددارہ انٹرنیشنل لیول پر, انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اپنے ملک کا نام روشن کریں. ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے ملک کی ایک اچھی ریپریزنٹیشن ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کام ڈیلیور کر لیتے ہیں, جب آپ اپنا کام فنش کر کے کلائنٹ کو دیتے ہیں, اس کو کبھی بھی پیمنٹ کا نہیں کہنا کہ آپ کو وہ پیمنٹ ٹرانسفر کرے, کام مکمل ہو گیا ہے, آئی ایم ویٹنگ فار پیمنٹ, سو اینڈ سو. ایسے بہت سے کمنٹس جو ہیں وہ لوگ کر دیتے ہیں اور پھر پریشانی بنتی ہے, کیونکہ فائور آپ کی پیمنٹ کو خود سیکیور کرتا ہے. آپ نے کام کر کے دیا, کام اچھا ڈیلیور کر دیا, آپ کی پیمنٹ کہیں نہیں جائے گی, کوئی کسٹمر نہیں بھاگتا, ٹھیک ہے. لیکن آپ آفر جو آپ نے کی ہے, آپ کی آفر کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہو, اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی فائور پر کلائنٹ اور کسٹمر یا بائرز آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں آپ مجھے یہ کام کر کے دیں وداؤٹ ایکسیپٹنگ یور آفر. آپ نے ان کو آفر سینڈ بھی کی ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں, آپ یہ مجھے پہلے کام کر کے دیں تاکہ میں اس کو دیکھوں گا اور پھر میں آپ کو پے کروں گا. ایسا بالکل نہیں کرنا. آپ اس کو ایک آفر سینڈ کر رہے ہیں اپنی, اور اس کو کہیں کہ آپ اس آفر کو ایکسیپٹ کریں, اس کے بعد میں کام کرتا ہوں. ہاں, اپنے کام کو میں پروف کرنے کے لیے یا اپنا پریویس کام میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ میرا پورٹ فولیو ہے, یہ میں نے پہلے کام کیا ہوا ہے, یہ اس کو سیمپل سینڈ کر سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ بغیر آفر کے اس کا کام کر کے دیں گے تو فائور آپ کی پیمنٹ کا ذمہ دار نہیں ہوگا. آپ نے آفر دی اور اس نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا, اس کے بعد آپ کا ٹائم اکاؤنٹ سٹارٹ ہو جائے گا, اور اس کے بعد فائور آپ کی پیمنٹ سیکیور کا ذمہ دار ہوتا ہے, کیونکہ پھر فائور اس سے چارج کر لیتا ہے کہ آپ نے اوکے کیا ہے, آپ کا کام, آپ نے آفر ایکسیپٹ کر لی ہے, لہٰذا آپ جو ہے وہ پے کر دیں. تو پھر وہ ذمہ دار ہوتا ہے فائور آپ کی پیمنٹ کا کہ آپ کی پیمنٹ سیکیور ہے. لیکن آفر کی ایکسیپٹنس کے علاوہ کہ اس سے پہلے آپ کوئی بھی کام کر کے دیں گے, فائور اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد آپ نے کبھی بھی پیمنٹ کا نہیں کہنا, کیونکہ آپ نے آفر کی اور اس نے آپ کی آفر کو ایکسیپٹ کیا, اس کے بعد آپ نے کام کیا, آپ کی پیمنٹ سیکیور ہے. کبھی بھی کوئی بھی انٹرنیشنل کلائنٹ نہیں بھاگتے. لوگ اس بات سے بڑا اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے ٹائم سپینڈ کیا, ہمارے لیے کام کیا, ہماری مشکل کو آسان کیا, تو وہ کبھی بھی آپ کی پیمنٹ کو لے کے نہیں بھاگتے. پھر فائور کا اپنا سسٹم اتنا ویل اسٹیبلشڈ ہے, وہ آپ کے کام کے بدلے میں آپ کی پیمنٹ کو سیکیور کر دیتا ہے. اس کے بعد ایک ایشو ہوتا ہے کہ ڈیلیوری جو ہے آپ نے اپنے کام کی وہ آن ٹائم دینی ہے. یہ پراپرلی اس بات کو ریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کی آن ٹائم ڈیلیوری کی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اتنے اچھے انداز سے ہم نے نہیں کیا ہوتا جو بائر کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے ریویژن کا, کہ ہم نے کام کیا ہے, آپ اس کو ریوائز کر لیں, کسٹمر اس کام کو ریوائز کرے, اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اس میں وہ امپروومنٹ چاہتا ہے تو وہ ہمیں دوبارہ سینڈ کرتا ہے کہ اس میں یہ امپروومنٹ کر دیں, اور ہم اس کو امپروو کر دیتے ہیں. تو آپ نے جو کام کو ڈیلیور کرنا ہے اس کے بعد ریویژن کر کے دینی ہے, اس کو اپنی طرف سے کام مکمل کریں, بڑی اچھی طرح سے اس کو ریفائن کریں, اس کو خود ریوائز کریں, اور پھر اس کو آپ اس کو ڈیلیور کریں. اور اس کے بعد اس کو لکھ دیں کہ اگر آپ کو ریویژن کی ضرورت ہے تو وہ ریویژن آپ کروا سکتے ہیں مجھ سے. یہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں جب ہم SEO کریں گے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ کو اس میں کچھ ٹپس ایسی دوں گا جس میں آپ جو ہیں آپ یہ جو آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 5 اسٹار ریویو مجھے دیا جائے, 5 اسٹار رینکنگ میری کی جائے, اچھے ریویوز دیے جائیں, اچھے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس انداز سے کام کو ڈیلیور کیا جائے گا. ایسی ٹپس انشاءاللہ آپ سے شیئر کی جائیں گی جس میں خود
کسٹمر جو ہے وہ مجبور ہو کر، بائر مجبور ہو کر اس کو اندرونی طور پہ ایک ایسی فیلنگ کریٹ ہو جائیں گی کہ وہ آپ کو 5 اسٹار رینکنگ بھی دے گا اور وہ جو اچھے کمنٹس بھی آپ کے لیے پاس کرے گا. تو یہ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی بھی پیمنٹ کا نہیں کہنا اور ڈلیوری آن ٹائم دینی ہے. اگر آپ آن ٹائم ڈلیوری نہیں دیں گے تو اس بات یہ آپ کا ایک ڈی میرٹ ہوگا آپ کا. آپ سمجھ لیں کہ آپ ڈی رینک ہو جائیں گے. نیکسٹ کسٹمر کو نظر آئے گا کہ اس نے جو لاسٹ ڈلیوری دی ہے یا پہلے اس نے جو کام کیا ہے وہ آن ٹائم ڈلیور اس نے نہیں کیا. تو کبھی بھی لوگ جو انٹرنیشنل بائر ہے وہ کبھی بھی ٹائم پر کمپرومائز نہیں کرتا. اس کو صرف ایک ہی چیز چاہیے کہ آپ آن ٹائم ڈلیوری دیں. بس آپ نے آن ٹائم ہی ڈلیوری دینی ہے اور 100% آپ نے ہر جاب، ہر پروجیکٹ آپ نے آن ٹائم ڈلیور کرنا ہے. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے کسٹمر کو، بائر کو پرسنل انفارمیشن کا نہیں کہنا. نہ اپنی پرسنل انفارمیشن دینی ہے، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس اور کوئی بھی ایسا اسکائپ کا لنک نہیں، بالکل کبھی بھی آپ نے سینڈ نہیں کرنا. جیسے ہی آپ سینڈ کریں گے فائور کی ریڈ زون میں آپ چلے جائیں گے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دے گا. نہ ہی کسٹمر سے پوچھنا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے یا آپ کا موبائل نمبر کیا ہے یا میں آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ای میل ایڈریس دیں. یہ کیوں نہیں پوچھنا؟ کیونکہ آپ ایک پلیٹ فارم کے اندر رہ کر یہ اپنی سروسز سیل کر رہے ہیں. جب آپ بائر سے اس کی پرسنل انفارمیشن پوچھیں گے یا اپنی پرسنل انفارمیشن دیں گے، اپنے کانٹیکٹس دینے کی کوشش کریں گے یا کوئی بھی ایسا رستہ اختیار کریں گے جس سے بائر آپ سے کانٹیکٹ کر لے آؤٹ آف دا فائور جا کر، تو یہ فائور کو بالکل پسند نہیں ہے. وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بین کر دے گا اور پھر کبھی بھی آپ کے اکاؤنٹ کو دوبارہ ان بین نہیں کرے گا. کیونکہ جب آپ فائور پر اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں جس میں پیسے آنے ہوتے ہیں. آپ اپنی آئیڈینٹی انفارمیشن مکمل طور پہ شیئر کرتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. جب بھی اکاؤنٹ آپ بنائیں گے ظاہر آپ کو پیسے لینے کے لیے جو ہے وہ اکاؤنٹ بینک اسٹیٹمنٹ بھی اکاؤنٹ بھی اٹیچ کرنا پڑے گا اور پرسنل انفارمیشن بھی دینی پڑے گی. تو کم از کم ڈیٹ آف برتھ تو آپ کی ضرور ہوتی ہے شیئر. تو یہ پھر کبھی بھی یہ فائور کی چونکہ پرانا ڈیٹا آپ کا سیو ہے، کبھی بھی وہ آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ ان بین نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے ان کی پالیسیز، ان کی جو کنڈیشنز تھی ان کو وائلیٹ کیا ہے. تو یہ آپ نے وائلیشن نہیں کرنی. بہت ساری ایسی چیزیں اور بھی ہیں جو جب آپ کام کریں گے تو اس وقت آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کچھ اور ایشوز بھی کریٹ ہوں گے. تو یہ ہم اینڈ میں ایک سیشن ہوگا جس میں پرابلمس اور ایشوز جو ہیں فائور پر ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کو سولو کیسے کیا جاتا ہے، ان کو اوائڈ کیسے کیا جاتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. فی الحال یہ جو ہمارا آج کا سیشن تھا یہ ایسے سمجھ لیں کہ فائور کا ایک انٹروڈکشن تھا اور فائور کی یہ جو میں نے ٹرمز اینڈ پالیسیز کو ڈسکس کیا ہے، یہ جو پری ریکوزٹس ڈسکس کیے ہیں یہ بہت ضروری تھے. خود کو آج سے ہی ان پر فلوئنٹ کرنا شروع کر دیں، اپنی لینگویج فلوئنٹ کریں، کمیونیکیشن اسکلز کو بہتر بنانا شروع کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ فائور پر آنے کے لیے آپ افیکٹو کمیونیکیشن اسکلز آلریڈی رکھتے ہوں تو آپ اس کو جوائن کریں. بالکل ایسی ضرورت نہیں ہے، ہم لرننگ کرتے رہتے ہیں. آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی نہیں بھی ہیں یا آپ خود کو زیرو بھی سمجھتے ہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ٹوٹی پھوٹی بھی انگلش بول لیتے ہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ تھوڑا سا اس پر ورک سٹارٹ کر دیں اور جب آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر آ کے کمیونیکیشن کرتے ہیں، آپ ایک انٹرنیشنل لینگویج میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، انگلش میں کمیونیکیشن کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ امپرومنٹ آپ کو یہاں سے بھی ہوتی ہے. لیکن سب سے بہتر اور ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ خود کو امپروو کر لیں، ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور کچھ جو ہے انگلش لٹریچر کو یا انگلش گرامر کو آپ اسٹڈی کر لیا کریں تاکہ جب آپ
اپنی بات کو کمیونیکیشن جب آپ کر رہے ہوں، اپنی بات کر رہے ہوں، چیٹ کر رہے ہوں کسٹمر کے ساتھ، تو کم از کم ایک سینسیبل آپ کی چیٹ جائے. یہ نہ ہو کہ آپ پریزنٹ بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہیں پاسٹ ٹینس میں لکھ کر اس کو بات کر رہے ہوں. ہمارے ہاں سب سے زیادہ ایشو یہی ٹینسز کی کمپلیکسٹی کا ہوتا ہے کہ ہم پریزنٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یا فیوچر میں ہم نے کلائنٹ کے ساتھ ان فیوچر آنے والے وقت میں جی ہم آپ کو یہ پروجیکٹ ایسے کر کے دیں گے اور ایسے کریں گے، یا میں ایسے کر رہا ہوں، لیکن ہم بات کر پاسٹ کے ٹینس میں بات کر دیتے ہیں. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، لیکن یہ ماسٹر ڈگری لیول پر یا گریجویشن کے بعد یہ ایشوز کم رہ جاتے ہیں. یا جو لوگ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر آنے کا شوق رکھتے ہیں وہ لامحالہ اپنی انگلش کو، اپنی لینگویج کو فلوئنٹ کر لیتے ہیں. اپنے بیہیویئر کو، اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کریں، تھوڑا سا سبمیسیو ہوں، دھیما لہجہ، اچھے انداز میں ایک رسپیکٹ کے ساتھ گفتگو آپ نے کرنی ہے. ان ساری باتوں کو یہ نٹ شیل میں دوبارہ یہ ریوائز نہیں کرنا چاہتا، یہ ساری باتیں بس یہ کریں. اور اس کے بعد نیکسٹ پارٹ جو ہم بنائیں گے وہ ہم فائور کی اکاؤنٹ کی کریشن کا بنائیں گے. ایک پریکٹیکل ڈیمو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، ایک فائور کی اکاؤنٹ کو کیسے بنانا ہے، اور امپارٹنٹ بات کہ ہم نے گگ کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، اور ان کی اس گگ کو ایس ای او اس کی کیسے کرنی ہے تاکہ ہماری اسکل جو ہے وہ فائور کے فرسٹ پیج پر آئے. بالکل کوئی بھی بندہ آپ کی اسکل سے ریلیونٹ سرچ کرے، کوئی بھی بائر آپ اس کو چاہیے، اگر بندہ ایکسپرٹ چاہیے فیس بک کا، فیس بک ایڈس کا، یا کسی کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں کوئی ایکسپرٹ چاہیے، ورچوئل اسسٹنٹ چاہیے، یا پاور پوائنٹ کا ایکسپرٹ بندہ چاہیے، ایون ویب ڈیولپر چاہیے کسی کو، جب وہ سرچ کرے جا کے فائور پر ایک سرچ بار ہوتی ہے، جیسے گوگل میں ایک سرچ بار ہوتی ہے جس میں ہم جا کے لکھتے ہیں اور وہ نیچے سارے ریزلٹ نکل آتے ہیں. اس طرح فائور پر ایک سرچ بار ہوتی ہے، بائر وہاں جا کے سرچ کرتا ہے. ون آف دا وے وہاں پر یہ بھی ہے کہ بائر آپ کو ڈھونڈتا ہے. جب وہاں جا کے سرچ کرے جس اسکل کو، اور آپ بھی اس اسکل کو آفر کر رہے ہیں، تو آپ کی جو اسکلز ہیں، آپ کی جو گگ ہے وہ ٹاپ آف دا پیج آئے. سب سے پہلے اس کی نظر جو 5 7 10 گگز پر پڑتی ہے، اسکلز پر پڑتی ہے، تو ان میں سے ایک آپ کی بھی ہو، تو اس سے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس آرڈر زیادہ آتے ہیں، آپ کے پاس بائر زیادہ آتے ہیں. ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، اور خود کو اسکلفل کریں. سو نائس آف یو، تھینک یو.